अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमने दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो आम एक शहरी, एक आम जो लिटिगेंट है उससे मुतल्लिका है। पहला जो हमारा मौजू है वो लॉयर्स की प्रोटेक्शन के बारे में। लॉयर की प्रोटेक्शन किस तरह से आम शहरी को अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर लॉयर को ही जो है वो किडनैप कर लिया जाएगा, अबडक्ट कर लिया जाएगा, तो वो अपने साइल का केस कैसे लड़ेगा एक खुले दिल के साथ बिला खौफ। तो नाज़रीन, ये वो मौजू है जिसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे एक जो है वो साबका सेक्रेटरी हैं आमिर सईद राव साहब, उनको एक रोज़ कबल गालबन जो है वो अरेस्ट पहले सोचा जा रहा था किया है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। उसके मुतालिक उनके भाई ने एक पिटिशन फाइल की और पूरी लॉयर कम्युनिटी जो है वो आमिर सईद राव के साथ खड़ी है, और उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी अबडक्शन है, क्योंकि वो कुछ पॉलिटिकल मामलात में और कुछ केसेस में थे। लॉयर का ये काम होता है, हमेशा वो कंट्रोवर्शियल रहते हैं इन अ सेंस कि उन्होंने किसी एक पार्टी की वकालत करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन ना मिले, उनको तहफ़्फ़ुज़ ना मिले। एक आम शहरी का हम जो है वो प्रचार करते हैं, उनकी एक जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ होने की बात करते हैं, तो वहाँ पर लॉयर को ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, क्योंकि वो हर रोज़ कोर्ट के अंदर पेश होता है, उसको बिला खौफ जो है अपने मुकदमात की पैरवी के लिए जो है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बारे में आज हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी हुई, उसके क्या हदो हाल हैं, क्या उसके अंदर वाक़यात हुए, क्या फैक्ट्स बयान किए गए, CCPO साहब पेश हुए, उसके अलावा जो है FIA के डायरेक्टर भी पेश हुए। इस मौजू को जो है डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू जो है वो जो लोकल जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की इलेक्शंस हैं उनके मुतालिक है, उसके मुतालिक भी PTI ने एक पिटिशन फाइल कर रखी है। 90 रोज़ की मुद्दत जो है वो आइन के अंदर लिखी है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या कह रहा है, और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उनके क्या जो है वो मौक़िफ़ है, उनके बारे में बात करेंगे। इन दोनों मौज़ूआत के बारे में बात करने के लिए एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं जो हमारे चीमा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिल नवाज चीमा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, अपनी एक अच्छी वकालत रखते हैं, आइन और कानून के बारे में उनकी अपनी एक राय है, उसके ऊपर ग्रिप है, उनसे बात करेंगे। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल इजाज चद्दर साहब, बैरिस्टर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इसके अलावा जो है वो बार के इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। आपको भी प्रोग्राम के अंदर दानियाल इजाज चद्दर साहब बहुत खुशामदीद। और दिल नवाज चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगा। लॉयर को तो प्रोटेक्शन जो है वो कानून ज़्यादा उसको देनी चाहिए, तो क्या कहेंगे ये आमिर सईद राव साहब के बारे में? मैं ये कहूँगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट और बड़ा अलार्मिंग है। मतलब इससे बहुत ज़्यादा जो हमारी ख़ासकर लॉयर कम्युनिटी है, सारे दोस्तों में बहुत परेशानी है और ब्रॉडर पब्लिक में भी। क्योंकि देखें, जो होता है FIR हो जाए या कोई क्रिमिनल कंप्लेंट लॉज हो जाए, बाज़ वक्त वो भी आपको पता है बेबुनियाद कह सकते हैं या मोटिवेटेड होती हैं, लेकिन अगर वो भी ना हो, कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना हो, कोई किसी किस्म की कंप्लेंट कहीं पर रजिस्टर ही ना हो, और एक शख्स को उठा लिया जाए या उसको अबडक्ट कर लिया जाए, तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। और जिन मुल्कों में लॉ का, कानून का एक निज़ाम है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सो कॉल्ड हम कहते हैं, हमारे आइन हमें फराहम करता है, उन मुल्कों में तो इस चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं, बादशाह जो उठवा लेते थे लोगों को, ये तो वो बातें हैं। अब इतने डेवलप्ड माशरे में, इतने सोफिस्टिकेटेड माशरों में इन चीज़ों का आज भी होना बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है, काबिल मज़म्मत है। ये काबिल मज़म्मत है। दानियाल, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप बताइएगा कि लॉयर्स की प्रोटेक्शन के मुतालिक कोई लॉ नहीं है, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम केस कंटेस्ट करते हैं तो हम अपना जो है वो खुल के अपनी बात को असर्ट करते हैं। उसके अंदर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि आप जो है वो बिला खौफ जो बात कर सकें। तो इस तरह के वाक़यात तो एक आम लॉयर को पीछे धकेल देंगे। मेरे तरह का लॉयर तो वैसे ही डरता रहेगा कि भाई कोई हाई प्रोफाइल केस ना पकड़ें, कोई सीधी सादी वकालत करें। तो क्या कानून कोई मौजूद नहीं है आपके इसके मुतालिक? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जहाँ तक ये बात अभी हो रही थी कि आमिर के बारे में बात हो रही थी कि जी उनको बग़ैर किसी केस के, बग़ैर कोई FIR, क्योंकि अभी तक जो स्टेटस है, जो हाई कोर्ट के अंदर हेबियस पिटीशन फ़ाइल की गई, हेबियस पिटीशन में आके जो FIA का मौक़िफ़ आया और बाकी सारी इंस्टीट्यूशंस का मौक़िफ़ आया, पहला तो उन्होंने ये कहा कि कोई केस तो नहीं है, बल्कि उनके पास वो आमिर इस वक्त है भी नहीं। तो एक चीज़ ये बात आती है कि फिर वो किसके पास है। यहाँ पे ये है कि इसलिए शो आज नहीं किया गया क्योंकि अगर कोर्ट के बीच सामने पेश रो अगर वो शो करते तो फिर उनको ये बताना उनके लिए मैंडेटरी था कि उन्हें किस FIR के अंदर अरेस्ट किया गया।
جہاں تک بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹس کے لیے کوئی اس قسم کی چیز، دیکھیں ایڈوکیٹ ہمیشہ ایک آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے، اس کا عمل دخل جو ہے وہ صرف کورٹ کی حد تک ہے، اور اس کا انٹریکشن ہوتا ہے ہر قسم کے لوگوں سے، چاہے وہ اسالٹ کیسز میں ہوں، چاہے کسی نے کسی کا قتل کیا ہو، چاہے وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہوں، تو آپ تو ہر قسم کے لوگوں کے لیے، بیکاز یہ ہے کہ بھئی ایوری ون از انوسینٹ انٹل کوئی کورٹ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے دے۔ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، یہ عام ناظرین کے لیے کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے برے لوگوں کی وکالت کرتے ہیں، یہ اکثر کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جی میں اس تو کے یہ بارے اس میں ایکسپلین کریں کہ کیا ہم ضابطے میں ہیں، ہم نے اوتھ لی ہوئی ہے، ہم اپنے موکل میں کی اس کے بتائیں، اوپر کیونکہ تاکہ ناظرین جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو سکے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا یہ ایک بات پوچھی ہے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے جو لوگ اس فیلڈ سے جو افیلیٹڈ نہیں ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ ایتھیکل ہے، کیا اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں انوالوڈ ہے یا اس کے اوپر اس قسم کا ایک الزام ہے، تو آپ اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے یا اس کو اسسٹ کرنے کے لیے کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پھر وہی بات کر رہا ہوں، ہمیں نہیں پتہ کہ اگر کسی کے خلاف، کیونکہ اس ملک میں ایک بات بڑی آسان ہے، ایف آئی آر یا کسی کے اوپر جھوٹا الزام ایلیگیشن بہت آسان ہے۔ ایف آئی آر اگر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایف آئی آر کرنا بہت آسان ہے، ورنہ ایف آئی آر کے لیے آپ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے لوگ جا کے 22A کی جا کے پٹیشن دائر کرتے ہیں، اور پھر جا کے کورٹ آرڈر ملتا ہے، اور کورٹ آرڈر کے بعد ہی کبھی تب بھی نہیں ہوتا، اور کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کرنے کے بعد جا کے وہ ایک ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو بات آپ نے پوچھی کہ کیا یہ ایتھیکل ہے، کیا یہ بری بات ہے کہ یہ مدد ان کی کرنی چاہیے، ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر میرا بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ سا اور ہمیشہ، یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ایک سٹینڈ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ فیصلہ کرنا ہے کورٹس نے کرنا ہے پورے ٹرائل کے بعد، پوری ایویڈنس کے بعد، اور جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا میئر ایلیگیشن یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس آدمی یا اس عورت کے خلاف جو الزام ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ پہلی چیز تو یہ میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ موضوع سے تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ کویسچن تھا، میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ دلنواز چیمہ صاحب آپ بتائیے گا کہ ایف آئی آر نہیں ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، اور ایک بندے کا اتا پتہ نہیں ہے، یہ تو ایک لائر تھا، تو آپ کی کمیونٹی تھی، آپ نے آواز بلند کی، تو انشاءاللہ ان کا کچھ جو ہے وہ پازیٹیو پیش رفت بھی آ جائے گی۔ لیکن آج سی سی پی او صاحب نے اور ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو اب یہ ریکارڈ پہ آ چکی ہیں باتیں، لیکن یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں کہ لا لیسنس نظر آتی ہے، عام شہری تو بیچارہ پسا ہوا ہے، اس کو تو عام ایک ایس ایچ او بھی نہیں، میں اس سے نچلے درجے کا بھی اگر کوئی اہلکار کہوں وہ اس کو اٹھا لے تو آپ کا کئی دن پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کیا کس طرح معاشرہ ہمارا جا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو بٹ صاحب، سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے ہمارے قانون میں ہیبیس کورپس، اس کی پٹیشن یہ کہلاتی ہے، بڑی اہم ہماری شرکت ہے۔ آپ سے کنٹینیو کروں گا آفٹر دا بریک۔ ناظرین جہاں وقت ہوا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اور بات کا آغاز یہیں سے کریں گے جہاں سے چھوڑا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کا آغاز وہیں سے کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ تو دلنواز چیمہ صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ میں بٹ صاحب آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ یہ جو لفظ ہے ہیبیس کورپس، یہ انگلش کا بھی نہیں لیٹن کا فریز ہے، اور یہ کئی صدیوں پہلے انگلینڈ میں یہ ڈاکٹرن ڈیولپ ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے حکم پہ بندے کو اغوا کر لیا کرتا تھا، وہ اپنے قید خانوں میں ڈال دیا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ویئر از دا باڈی، بندہ کہاں ہے جی، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ ہے کہاں پہ۔ تو اس کو پھر ایک پٹیشن عدالت پھر کہتی تھی کہ بندہ تو پیش کرو پہلے، پھر اس کے بعد کارروائی چلائیں گے۔ آج تک اس کا دیکھیں عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وداؤٹ لیگل پروسیس، وداؤٹ رجسٹرنگ کیس آپ بندہ اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر اس کا کیا نظام بنے گا آگے؟ اچھا میں جو ہے دانیال کی طرف جانا چاہوں گا۔ دانیال آپ بتائیے گا کہ اس سے پہلے فواد چودھری کا معاملہ دیکھنے میں آیا، ابھی یہ جو ہے عامر سعید راہ کا معاملہ ہے، تو کورٹ کیا اس کے اندر کنٹیمپٹ فائل کرے گا؟ کیونکہ یہ اپنی انڈرٹیکنگ آج دے چکے ہیں سی سی پی او صاحب، اور ساتھ ان کے جو ڈائریکٹر تھے جو رپورٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا جی کہ عامر سعید راہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہمیں مطلوب ہے۔ اب اگر کوئی ایف آئی آر نکلتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو کیا کورٹ کوئی پنشمنٹ ملے گی، کوئی فائن ہوگا؟ کیونکہ کوئی ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا اس معاملے کے اندر۔
جی انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی کہ اس قسم کا کوئی ہوگا کام. کل کو جب اس کی کوئی اریسٹ وہ آ جائے گی کہ جی اس ایف آئی آر میں بھی ان کا بھی اریسٹ ہو گیا یا کسی اور ایف آئی آر میں بھی اریسٹ ان کو ہے امپلیکیٹ کیا گیا, اس کے اندر ایشو ایک ہی ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ آئی جی صاحب آ کے یا باقی ایف آئی اے والے آفیشلز آ کے ایک سٹیٹمنٹ دیں گے, وہ کہیں گے جی یہ ہمارے علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ اس ایف آئی آر کے اندر اس کو امپلیکیٹ کر دیا گیا. نہیں دانیال, آپ ایک محکمے کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کورٹ میں پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ ایک جو ہے وہ سیریس سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سی سی پی او صاحب اور ڈائریکٹر صاحب ایف آئی اے کہ جی عامر سعید راز صاحب ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہمیں مطلوب ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کی پھر کیا ایک ویلیو رہتی ہے کہ کوئی بھی بندہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے اور اس کے بعد اس سے جو بیک آؤٹ کر جائے, تو کورٹ کیا اس معاملے میں سختی سے کریں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو فواد چودھری کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی کورٹ ان کو کہتی رہی کہ آپ لے کے آئیں. تو کورٹ کو اگر آپ نہیں مانتے ان کی بات کو تو یہ تو ایک بالکل کہہ لیں ایک انارکی کی سچویشن کی طرف جا رہی ہے. انفارچونیٹلی جو وہ ان کی کورٹ میں اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی انڈر اوتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انڈر اوتھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اینی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو کسی ٹائم بھی بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ وچ از بینگ میڈ بائی اینی آفیشل, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ میری جو اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے اکارڈنگلی ہے. اب ان کی انفارمیشن وہ کل کو فالٹی ہو نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات بالکل پوچھی ہے کہ ان کے لیے اس بات ایک اسٹیٹمنٹ کورٹ کے اندر کے بعد بیک ٹریک یہ آسان نہیں ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ان دا پاسٹ بڑے دفعہ انفارچونیٹلی اس قسم کے کام دیکھے ہیں, اور وہ اسٹیٹمنٹ ایک دے کے بعد میں آ کے اپولوجائز کر دیتے ہیں, انکنڈیشنل اپولوجی دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت علم نہیں تھا یا یہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی اور سکینٹی تھی یا فالٹی تھی, اس قسم کی بات آ جاتی ہے وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. اب دیکھیں یہ جو عامر والا ایشو ہے یہاں پہ یہ ہے کہ جی میرا تو ویو اس کے اوپر یہ تھا کہ اگر آج انہیں ٹائم دیا گیا کہ یہ پیش منڈے والے دن ہیئرنگ اس کی ہے, اور منڈے والے دن جہاں پہ بھی ہے وہ چاہے اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے, چاہے اس کا فارمل اریسٹ ہے یا کسی اور انفورسمنٹ ایجنسی نے اس کو بھئی ابڈکٹ کیا ہے یا کسی اور تھرڈ پارٹی نے ابڈکٹ کیا ہے, ہی شوڈ بی مطلب ان دا کورٹ بیکاز دیر از این آرڈر آف دا کورٹ کہ اس کو کورٹ کے اندر پیش کیا جائے. تو دیکھیں آئی ہوپ کہ یہ مجھے یہ امید ہے کہ اس دن یہ کورٹ کے اندر آ بھی جائیں گے اور ہوپ فلی جو باتیں بھی ہوں گی کچھ بہتر ہوں گی. دل نواز چیمہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک لائر کمیونٹی ہے اس میں بڑی ایک ریزینٹمنٹ بھی پائی جا رہی ہے, ایک خوف بھی پایا جا رہا ہے کہ جناب اس طرح تو ہم وکالت نہیں کر پائیں گے. اور وہ عامر سعید راز جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ بالکل ایک جو ہے وہ ان نون تھے, وہ جانے پہچانے, وہ سابق جو ہے وہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار رہ چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بڑا پریشانی کا حال ہے, یہ کوئی ایسی لائٹ بات تو ہے نہیں. اور دیکھیں یہ تو آپ جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں تو ایف آئی آر اور کمپلینٹ کا بھی نہیں پتا, لیکن اس کے ساتھ بہت سارے کیسز ایسے ہیں. اور بٹ صاحب فرینکلی بات یہ کچھ سالوں سے یہ تسلسل چل رہا ہے, یہ ابھی ریسنٹ نہیں ہے, اور پارٹیاں ساری اور حکومتوں ساروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کیسز ہیں رجسٹریشن آف ایف آئی آر. جی دلنواز چیمہ صاحب, آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. ابھی جو ہے وہ آدم سعید راز صاحب ہیں, یہ ہیں عامر سعید راز کے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیس کے کیا فیکٹس ہیں, کس طرح سے ان کو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ ہوا. جی آدم سعید صاحب بتائیے گا کہ کیا واقعات ہیں, کس دن جو ہے وہ کس دن سے جو ہے عامر جو ہے لاپتہ ہیں, اور آج کورٹ کے اندر جو کارروائی ہوئی اس کے متعلق آپ نے اس کو وٹنس کیا ہوگا, پٹیشنر بھی ہیں اس کے اندر, تو تھوڑا سا بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ جی اپنا بدھ کو 1 تاریخ کو نا یہ رات کو کوئی واقعہ ہے اپروکسیمیٹلی 11:15 کا, جی کوئی 10:30 کے قریب وہ ایک میٹنگ میں تھے ادھر چودھری پرویز صاحب کے گھر میں. جی تو یہاں سے وہ نکلے ہیں کوئی اپروکسیمیٹلی 10:35 پہ. جی تو یہ کوئی 10:46 آئی تھنک ایکوریٹ ٹائمنگ بنتی ہے جس کے اوپر ان کو اپنا انہوں نے کڈنیپ کیا ہے. اس وقت وہ ٹائمنگ اس لیے میں ایکوریشن بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب انہوں نے کڈنیپ کیا گیا تو وہ ایک دوست کے ساتھ فون کال پہ تھے. اچھا یہ اکیلے تھے عامر صاحب؟ عامر سعید راز گاڑی میں نہیں, گاڑی میں اکیلے تھے. اچھا اکیلے تھے. ہاں جی گاڑی میں اکیلے تھے وہ, اور مقصد ہے وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے اور فون پہ بات کر رہے تھے دوست کے ساتھ. تو
उस वक्त अचानक मकसद ये कि और आगे गाड़ी आई तो उन्होंने फोन पे दोस्त को ऐसे बताया कि यार एक मिनट होल्ड करना है आगे, मेरे आगे उन्होंने डाले लगा दिए। अच्छा। उसके बाद वो दोस्त फोन पे सुनता रहा, वहाँ पे उनकी जो उन्होंने अपने जो इंट्रोडक्शन कराया, पहले उन्होंने कहा जी फ्रॉम FIA, वो लड़का दोस्त सुन रहा था। ठीक। तो उसके बाद मकसद कोई वो कहते हैं काफी काफी हाथापाई की, वो कहते हैं आवाज शवाज नहीं, फोन नहीं, फोन गिरा, उसके बाद फोन बंद हो गया, उसको कंटिन्यूस टू ट्राई करते रहे। उसके बाद उन्होंने हमें दोस्त ने हमें इन्फॉर्म किया इस तरह वाक्य पेश आया है। ठीक। तो फिर मैंने साहब हर तरफ से फोन किए, फिर मैंने इधर जहाँ पे वो बैठे थे मीटिंग में उधर कॉल की, उनके यहाँ से तो वैसे ही 10-15 मिनट होके निकले हैं यहाँ से, तो ये इतने आ रहा है यहाँ पे ना। उसके बाद कंटिन्यूसली हम अपनी उसकी सर्चिंग में सारे दोस्त अब इकट्ठे हुए, मुख्तलिफ हमने पुलिस में हर तरफ हमने रब्ता किया। Alright. तो स्टिल इसके जो कंटिन्यू अभी तक ये देख लेंगे वो मोर देन 48 आवर्स हो गए हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं है वो किसके पास है। अच्छा, कौन उठा के ले गया है। आदम साहब ये बताइएगा कि आज कोर्ट के अंदर जो है वो जाहिर है आप बतौर फैमिली बिल्कुल परेशान होंगे और लॉयर कम्युनिटी भी आपके साथ है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, क्योंकि एक बेगुनाह शख्स जो है वो जिसके खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम है भी, हम ये नहीं कहते कि लॉयर जो है तो उसको आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा छोड़ दें, लेकिन कम से कम कोई FIR सामने हो, उसकी बॉडी को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाए ना, सामने ले आए। कोई FIR है पाकिस्तान में सबसे बुरी और बड़ी ये 302 की FIR, कोई FIR तो दे देना हम पे, कोई हम चीज पे हम पे इल्जाम तो लगा दें, इल्जाम लगा के हमें ले आए जहाँ पे। अच्छा, बनाना रिपब्लिक ले रहे हैं, उठा के रखा हुआ है अपने पास। जी जी, उसके बिल्कुल एक जो है वो पुरजोर मुजम्मत लॉयर कम्युनिटी की तरफ से भी जारी है और इंशाल्लाह पॉजिटिव। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम वकील भाइयों का, मेरे साथ तमाम बार मतलब तमाम लोगों ने मतलब उस मुजम्मत भी कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरे साथ यहाँ पे दानियाल इजाज चडर साहब मौजूद हैं, दिलनवाज चीमा साहब मौजूद हैं और पूरी लॉयर कम्युनिटी जो है उन्होंने इतना भरपूर साथ दिया है। लॉयर कम्युनिटी तो सर हमारी फैमिली है, सारे भाई हैं हमारे, मकसद वो तो साथ खड़े हैं, लेकिन लम्बा फिक्रिया हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए ये है कि मुझे बताइएगा कि आज कोर्ट के अंदर आपने हिबियस की पिटीशन फाइल कर रखी है, तो आज कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, क्या उन्होंने कहा? कोर्ट के अंदर सर मकसद पुलिस ने ये कहा है कि हमने अपनी तरफ से सारी तसल्ली की, न हमें वो किसी केस में डिमांडेड था, न हमें उसको हमारे गिरफ्तार है, हमने अपनी तसल्ली कर ली है, कहीं पे नहीं है और हम अपनी तरफ सर्च कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कोर्ट के अंदर FIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने तसल्ली कर ली है, वो हमारे पास भी नहीं है और ना ही हमने हमारा नाम इन्होंने लिया है कि FIA के पास है, किसने गलत नाम लिया है। हम ये छोटी देते हैं, राइटिंग देते हैं कि FIA के पास नहीं है और ना ही इसको FIA ने गिरफ्तार किया है। अब देख रहे हैं FIA भी नहीं है, कोर्ट ने उसके बाद अपना उनको मंडे तक के लिए केस को जर्न किया और उसमें उन्होंने कहा है कि अपना सेक्रेटरी जो है अपना इंटीरियर उनको उन्होंने बुलाया है और साथ ही अपना पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप वहां से उनकी जितनी टाइमिंग्स हैं उसके मुताबिक उनकी CDR निकलवाएं और उनकी CCTV फुटेज के अंदर सारा इनको देखें। तो पुलिस मतलब आज मेरी काफी सिटिंग हुई है, वो इस पे वर्क कर रही है पुलिस। तो ये तो है मतलब एक पुलिस की सिचुएशन। तो बाकी जो ओवरऑल है मतलब हर तरफ से अफवाहें हैं कि वो कहाँ है, तो ये जो अपने इस मुल्क के अंदर चला हुआ है काम के बंदों को ले जाएं और उसके बाद कानून क्या कहता है किसी का कोई भी इशू है उसके ऊपर अब FIR करें, उसके ऊपर मतलब उसको मौका दें, वो अपना कोर्ट में जाए। तो ये कोई तरीका आ गई ना, मेरे पे कोई इल्जाम लगा दें, मेरे पे जो करना करें, लेकिन बंदे को सामने तो ले आए ना। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आमिर सईद राज साहब की जो है वो बाजियाबी के लिए लॉयर कम्युनिटी और ये उनके भाई बता रहे थे आदम सईद राज साहब के, जी जनाब उनको बिल्कुल कोई FIR के बगैर जो है वो कर दिया गया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का आदम सईद राज साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और मज़ीद जो है वो उनके बारे में जानते रहेंगे जब तक वो बाजियाब ना हो जाए। दानियाल आपकी तरफ आऊँगा, आप बताइएगा कि अब क्या किस तरफ जाएंगे हम ये मामले को लेके? मंडे को जो है वो रिपोर्ट पेश कर देंगे, राइटिंग भी आ जाएगा, आज उन्होंने वर्बली कहा, तो क्या इसमें कोर्ट कोई ऐसी एब्सोलूट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता जो आपके IG हजरात हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हजरात हैं कि जनाब एक बंदा जो है वो आजकल के दौर के अंदर उसको ट्रेस करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या कोई लॉ मौजूद है कि जिसके अंदर एब्सोलूट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सके किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे?
جی بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں بھئی عدالت کا کام تو ہے کہ انہوں نے ایک آرڈر اس کے اوپر پاس کرنا ہے. آئی ہوپ کہ اس دن وہ ایک آرڈر پاس کریں گے کہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ وہ بھئی عامر منڈے والے دن کورٹ میں نہیں پیش ہوتے تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ وڈ انشور اینڈ میک شور کہ یہ ہیئرنگ اس وقت تک رہے جب تک جہاں مرضی سے وہ لے کے نہیں آ جاتے. دیکھیں آج کل کے حالات میں اتنا یہاں پہ ہے کہ آپ اگر ایک آدمی کو ڈھونڈنا چاہیں تو یہ ہیومنلی یہ جو بات ہے نا کہ اگر آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے یا وہ انٹریسیبل ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا, اس قسم کی بات نہیں ہے. یہ ان کو کرنا پڑے گا, ٹریس کرنا پڑے گا. اور دیکھیں میرا ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ ابھی وہ یہ ہے کہ آفٹر تھاٹ کے طور پہ وہ کوئی نہ کوئی ایف آئی آر لے آئیں گے جس کے اندر اس کو امپلیکیٹ کر لیں گے, اندراج کر لیں گے, کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہے کیونکہ وہ کچھ اس قسم کے جو بھئی عدالت میں لوگوں کے لیے پیش ہو رہا تھا جن کے اگینسٹ کوئی الزامات ہیں, اس جو بھئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے بھی ہیں اور ایف آئی اے میٹرز بھی ہیں. دانیل یہ تو لائر کا ایک کام ہے, ایک رسپانسبلٹی ہم ہمیشہ ایک پارٹی کی طرف ہوتے ہیں اور ہماری اوتھ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم جو اپنا موکل ہے اس کی بات کریں, اس کے لیے تگ و دو کریں. عدالت کا یہ کام ہے کہ اس کے اندر وہ اس کو سزا دے, جزا دے. ہم تو انڈر اوتھ ہیں. وکیل کا بات تو نہیں تھی. بالکل جی, ایڈوکیٹ کا کام صرف کورٹ کی حد تک ہے, بٹ یہاں پہ جہاں تک افواہیں ہیں اور اسپیکولیشن وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کہیں بھئی اکمپلس کے طور پہ یا بھئی ایڈنگ اینڈ ابیٹمنٹ کے طور پہ کل کو کوئی کسی کیس کے اندر انوالو کر کے پیش نہ کریں. اس چیز کا ہمیں بھئی اندیشہ ہے. لیکن بھئی میں پھر بار بار ایک بات کرتا ہوں, اگر اس قسم کی بھی کوئی بات ہے تو کوئی ایف آئی آر ہوتی 24 گھنٹے کے اندر وہاں پہ کنسرن ٹرائل کورٹ میں میجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرنا تھا. 48 گھنٹے ہو گئے بھی ہیں اور ابھی تک کوئی خبر کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. دل نواز چیمہ صاحب آپ بتائیے گا کہ اب منڈے کو جو ہے وہ اس پٹیشن کے متعلق لائر کمیونٹی بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے, عدالت نے بھی ان کو کہہ دیا ہے, تو اب وہ ایک کوئی لکھی پڑی چیز لے آئیں گے. تو میرا آپ سے بھی وہی سوال ہوگا کہ کیا آپ کے نالج میں ہے کوئی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو قانون کیا کہتا ہے کہ جناب آپ کسی شخص کو کتنے گھنٹوں تک رکھ سکتے ہیں بغیر انفارم کیے, لیکن یہاں پہ تو سچویشن جو ہے وہ دوسری ہو گئی. اصل میں بات یہ ہے نا, لا تو یہی ہے کہ 24 آورز کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے 24 آورز کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, بٹ دیٹ از آفٹر اریسٹ. اب اریسٹ جو ہے, خیر دانیال بھائی زیادہ بہتر آپ کو اس پہ وہ کریں گے وضاحت, لیکن اریسٹ کا تو کانسیپٹ ہوتا ہے جب آپ لیگلی اریسٹ کرتے ہیں انڈر دا پاورز آف دا لا. اس کا تو مطلب کسی کرمنل, دیکھیں پولیس والا اپنی مرضی سے کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتا. کوئی کمپلینٹ ہوگی, ایف آئی آر درج ہوگی یا کوئی اور کرمنل پروسیڈنگ ہوگی, اس کی بیسس پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی پروسیڈ کرتی ہیں, اریسٹ کرتی ہیں, درج کرتی ہیں کہ فلانا بندہ ہم نے اس دن اریسٹ کیا ہے. اس کے 24 گھنٹے کے اندر اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اس سارے نظام کا مقصد کیا ہے کہ یہ نہ ہو کوئی بندہ تھرو دا کریکس نہ ہو جائے, نیچے غائب نہ ہو جائے. آپ نے ڈکلیئر کر کے بندے کو اگر دیکھیں, ایک بندے کی فریڈم جو ہے آپ نے ڈپرائیو کرنی ہے, اس کو اپنی فریڈم سے اس کو روکنا ہے, اس کو قید کرنا ہے. یہ بہت غضبناک چیز ہے. یہ کرنے کے لیے اگر ریاست نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے اوپر قانون کے بڑے چیکس ہیں. آپ نے اس کو درج کرنا ہے, کورٹ کو بھی بتانا ہے, کورٹ سے اجازت لینی ہے. لوگ اکثر سنتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ اور دوسرا ریمانڈ, وہ کورٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس بندے کو اتنی دیر حراست میں رکھ سکتے ہیں. سزا تو اس کو بھی نہیں ہوئی. اب ایک بندے کی آپ اریسٹ نہیں کر رہے, ایک بندے کی ایف آئی آر ہی نہیں ہے, ابتدائی سٹیپ جو ہے لا کا وہی نہیں ہوا, تو اس بندے کو تو آپ یہ تو ایبڈکشن ہے. یہ تو بندے کو بس آپ نے جو ہے اٹھا لیا, اس کا تو کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بیرسٹر دانیال, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے بھی ہم نے سنا کہ ایک عام جو شخص ہے, ہمارا عام جو ایک شہری ہے, یہ ہمارے عام ناظرین جو ہے, ان کے ذہن میں سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ بھائی کوئی بھی کسی کو اٹھا لے اور کورٹ میں آگے کہ جی میرے پاس نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسی کوہیرنس پالیسی ہے, کوئی ایسا کوہیرنٹ لا ہے جس کے اندر اگین وہی سوال آتا ہے کہ ایبسولوٹ رسپانسبلٹی کس کی ہے, ایگزیکٹو کی ہے, اس کے اندر کوئی ایسی ججمنٹ ہمیں ملتی ہے جس کے اندر یہ بات کہی جائے کہ حاجی صاحب آپ اس بندے کو کم از کم کورٹ کے سامنے پروڈیوس کرنے کے پابند ہیں, آپ اس کو تلاش کر کے لائیں. تو کیا ایسی کوئی نظیر آپ کو ملتی ہے لا کے اندر؟ میں اس کے اوپر ایک بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات اور,
اگر کل کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج کی ہے، دیکھیں ایف آئی اے کی ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے تو ایک انکوائری ہوتی ہے، اور انکوائری میں جو ایکیوز پارٹیز ہوتی ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. تو جہاں تک یہ ہے کہ آج ایف آئی اے آفیشیلس نے کہا کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اور کوئی اس قسم کا نہیں، تو وہ کل کو آفٹر تھاٹ کے طور پہ بھی کوئی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ہرڈل ہوگی، کیونکہ دیر از نو انکوائری ایز سچ، کیونکہ انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں ایف آئی آر ہونی تھی. اب جو آپ نے آج بات ابھی یہ کی ہے کہ اس کے اوپر بات کی، دیکھیں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ کا آئین ہے اس کے اندر جو ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 کے اندر جو اختیارات ہیں وہ بہت واسٹ ہیں. وہ واسٹ اس ایسے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو میک شیور دے آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ واٹ دے آر گوئنگ ٹو سے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جب تک وہ بندہ پیش نہیں کریں گے دے کین انشور کہ جی پورے صوبے کی پولیس آئی جی کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ موٹر ویز سیل کر دیں، آپ صوبے سے انٹری ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں وہ بند کر دیں، شہر کے ایگزٹ انٹری پوائنٹس بند کر دیں. یو ہیو ٹو انشور وی ڈونٹ نو وی ڈونٹ نیڈ اینی ایکسکیوزز، آپ اس آدمی کو آج اسی وقت یا اتنے گھنٹے میں پیش کریں. اور ہم نے پاسٹ میں یہ دیکھا ہے جب بھی ان کو کھینچا گیا ہے، جب بھی ان کے اوپر کوئی ہیوی ہینڈیڈنس کی گئی ہے، تو یہ بائی گاڈ نوز واٹ دے ول انشور کہ وہ آدمی ایکیوزڈ کورٹ کے اندر یہ لے آتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کوئی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کہاں ہے، اس قسم کی باتیں. لیکن جب ان کے اپنے اوپر آتی ہے تو دے ول، اینڈ آئی ہوپ کہ کورٹ از گوئنگ ٹو ڈو دا سیم. یہ جو بھئی اگلی ہیئرنگ ہے، اینڈ آئی ہوپ اور اینٹیسپیٹ ہم ساروں کی امید بھی ہے اس قسم کا کوئی بھئی اچھی جو اس دن کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے. اچھا دلنواز چیمہ صاحب، آنریبل جو جج ہیں ہمارے جو سن رہے ہیں اس کو، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود بھی کرمنل کا بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، شرام سرور صاحب. تو وہ تو اس طرح کے کیسز خود بھی ساری عمر نپٹاتے رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کبھی بھی پکڑائی نہیں دیتی. تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک لائر کمیونٹی کا بھی کویسچنز ہے، تو وہ اس میں کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینے جائیں گے؟ جی مجھے تو اور اس کے ساتھ مجھے پوری امید ہے. دوسرا بٹ صاحب میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بڑی عام طور پہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں کہ ہمارے آئین میں اور ہمارے قانون کا کیا فائدہ لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی عمل تو ہوتا نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہماری یہ رائے کافی حد تک آپ کو پتہ ہے پریکٹیکلی جس طرح کے معاملات ہیں. ویسے بٹ صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان پاپولر اوپینین میں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے عام یہ رائے ہے لوگوں میں. دیکھیں ایسا ہی ہے، بہت نقص ہیں، بہت پرابلمز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں اسی آئین میں جو آرٹیکل 199 184(3) ہے، یہ کون سے آرٹیکلز ہیں جو ریٹ کی اجازت دیتے ہیں. آپ سیدھا ساری عدالتوں کو پھلانگ کے ہائی کورٹ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ آئین نے رستہ دیا ہے. یہ ایک لیٹیگنٹ کو، ایک عام شہری کو اتنی بڑی سہولت ہے. اور آپ یہ تصور کریں 2 منٹ کے لیے کہ یہ جو جناب اپنا ران صاحب ہیں، ان کے بھائی جنہوں نے پٹیشن کی ہے، یہ اگر پروویژنز میں آپ کو مثال، کئی ملک ہیں، آپ چائنا کے نظام دیکھیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز کا نظام دیکھیں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے دوست ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ایسا نظام ہے کہ اگر سرکار یا ریاست ایک بندے کو اغوا کر کے رکھ لے تو آپ کسی عدالت میں فوراً جائیں، سپیریئر کورٹ میں، اور وہ کورٹ اسے مطالبہ کرے ایجنسیوں سے کہ بندہ کدھر ہے، پروڈیوس کرو، ان کو کھینچیں. یہ چیز ہمارے آئین ہی دیتا ہے. اور یہ آنریبل ججز کو دیکھیں، کریڈٹ ور کریڈٹ از ڈیو، یہ بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے سٹیزن کے لیے، جو وہ پکڑتی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو گریبان سے اور پوچھتی ہیں بندہ کہاں ہے، پروڈیوس کرو، ان کو کرنا پڑتا ہے. تو ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں یہ چیز بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی آئین میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں. بہرحال بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن جو چیزیں موجود ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ناظرین، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لائر کو اس طرح سے دن دہاڑے جو ہے وہ اٹھا کے لے جانا اور پھر یہ کہنا کہ جناب اس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں چل رہی اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس کیس کے اندر جو ہے ملوث ہیں یا مطلوب تھے، تو انہوں نے بالکل ایک اگنورنس کا جو ہے وہ بات کی. لیکن پازیٹیو نوٹ پہ اوپر اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں کہ آنریبل ہائی کورٹ اور ہمارے وہ جو آنریبل جج ہیں اشرام سرور صاحب، وہ اس معاملے میں اسٹرکٹ ایکشن لیں گے کیونکہ ساری ان کی پریکٹس جو ہے وہ کرمنل پہ محیط رہی ہے اور اس معاملے کو وہ بخوبی کرنا جانتے ہیں. اور لائر کمیونٹی کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اور جلدی عامر سعید راز صاحب جو ہے ان کو بازیاب کر کے سامنے لایا جائے گا. اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. پنجاب اسمبلی کے اندر جو انتخابات ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے ہیں. اس کے اندر پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن فائل کر رکھی ہے. آج اس کی جو ہے وہ پیشی تھی، تاریخ تھی. اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی؟ دلنواز چیمہ صاحب بتائیے گا کہ کیا کس طرف جا رہے ہیں ہم؟
جی یہ ایک بڑا دلچسپ وہ ایشو ہے بٹ صاحب، اور ساری قوم اس میں زیادہ اس کی دلچسپی ہے. دیکھیں سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے 90 ڈیز کا، 90 دن کا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ ہمارے آئین میں پرووائڈڈ ہے، آرٹیکل 224 میں 224 میں دیا ہوا ہے ٹائم، کہ اگر پروونشل اسمبلی یا جو نیشنل اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے تو اس میں 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اگر اپنی مدت میں ختم ہو تو 60 دن کا ٹائم ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے. اچھا یہ جو 90 دن ہے یہ تو مینڈیٹورلی پرووائڈڈ ہیں اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر. اچھا اس میں 60 نہیں 90 آئیں گے کیونکہ اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے ڈیزالو ہوا ہے. ایگزیکٹلی، تو یہ 90 ڈیز اس میں ہوگا. اب اس سے پہلے دیکھیں کنفیوژن جو اٹھی وہ یہ اٹھی کہ 2 شکیں ہیں علیحدہ، 112 علیحدہ اور 105(3) علیحدہ ہے. اس کی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن فرق ان میں یہ تھا 112 میں تو دیا ہوا ہے، 105 میں دیا ہوا ہے کہ اگر گورنر ڈیزالو کرے گا صوبائی اسمبلی تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کا وقت اناؤنس کر دے. لیکن 112 آرٹیکل جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر خود بخود ہی لیپس ہو جائے آٹومیٹکلی، جو اس کیس پہ ہوا ہے، گورنر نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا اور جو ایڈوائس گئی تھی چیف منسٹر کی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو آئین کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹکلی جو ہے ڈیم ٹو بی لیپس ہو جائے گا 48 آورز میں. ٹھیک، وہ جب لیپس ہوا 112 میں کوئی ٹائم دیا نہیں ہوا. ٹھیک، یہاں سے گورنر صاحب نے اپنے آرڈر میں ایک یہ ابہام کریٹ کیا کہ کیونکہ 112 کے تحت ڈیزالو ہوا ہے، 105 کے تحت نہیں، تو میرے اوپر یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ میں ایک ٹائم دوں. بہرحال میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی وقت اناؤنس کر دیں. الیکشن کمیشن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اپریل کے آخری 2 ہفتوں میں یہ الیکشن کر دینے چاہیے، اور وہ گورنر کو یہ لکھ کے بھی دے رہے ہیں. انہوں نے غالباً 9 یا 13 تاریخ کے درمیان میں کہا. بالکل. تو اب جو میٹر اسد عمر صاحب اس میں پٹیشنر ہیں اور یہ ہائی کورٹ میں میٹر چل رہا ہے، آج اس کی ہیئرنگ تھی، اس میں وہ یہی سیکھ کر رہے ہیں کہ ہر صورت گورنر جو ہے وہ 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس کو اناؤنس کرے اور یہ سلیکشن کو جو ہے یہ ہولڈ کریں. اچھا میں آؤں گا، بیرسٹر دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں. دانیال آپ بتائیے گا کہ آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا بھی کبھی جواب وہ جمع کروائیں گے، 7 دن کا ٹائم ان کو ملا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب جو اکنامک صورتحال ہے وہ صوبے کی کوئی بہتر نہیں ہے، اوورآل کنٹری کی بہتر نہیں ہے، تو اس سلسلے کے اندر اس کو ڈیلے کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. تو کیا از اٹ الاؤڈ ان دا لا کہ اس طرح سے کیا جا سکے؟ جی یہ آپ کے آئین کے اندر ایک اکنامک اگر انسٹیبلٹی ہو تو اس کے اوپر اکنامک ایمرجنسی کی طرف اگر جانا چاہیں تو اس قسم کی ایک آپشن ہے. جب اکنامک ایمرجنسی ہو جاتی ہے وہاں پہ الیکشنز کا تو کہیں مینشن نہیں کیا، لیکن ایمرجنسی ان سینس ایک اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ عام حالات کے کام ہوتے ہیں تو ان کو فار دا ٹائم بینگ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں کریں گے. تو وہ شاید اس قسم کی باتیں یا اس قسم کی جو اسپیکولیشن اگر کہا جائے تو اس قسم کی ہو رہی ہیں کہ شاید جو ہماری اس وقت IMF سے ڈیل چل رہی ہے جب تک فائنلائز نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کوئی ڈیٹ فار دا ٹائم بینگ نہیں دیں گے، اور اگر ڈیل ہو بھی جائے تو اس کے بعد ہم کوئی ڈیٹ دیں گے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، یہ ساری اسپیکولیشن کے اوپر بیسڈ ہیں. اچھا اب جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ ECP کیا دے گا، دیکھیں جی یہاں پہ یہ ہے کہ PTI اپنا موقف بارہا ہر فورم کے اوپر کہہ چکی ہے کہ انہیں ECP کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اور اعتماد نہیں کرتے، کہ وہ شاید، اور یہی بات ہے جب تک ایک ایمبیگوٹی رہے گی اور ایک ابہام رہے گا اس وقت تک یہ ایک اس قسم کی جو ایک انسٹیبلٹی والے حالات ہیں وہ رہیں گے. اب الیکشن کی ڈیٹ کیا ہوتی ہے، اب یہ کورٹ کل کو دیکھیں، کورٹ کل کو کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے، کورٹ اس قسم کا آرڈر بھی پاس کر سکتی ہے کہ اٹ از ناٹ دا کورٹ جس نے کوئی الیکشن کی ڈیٹ کسی بھی بھائی چاہے وہ PTI ہو چاہے وہ PDM ہو ان کو دیں گے. وہ کہیں گے یہ کام تو ECP کا ہے، وہی دیکھیں گے کہ کب وہ بھائی الیکشن جو ہیں اس صوبے میں کر سکتے ہیں یا کبھی کسی اور صوبے میں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیٹ تو ECP نے دینی ہے. تو مطلب آئی ہوپ کہ جو بھی چیز بہتر ہے وہاں اس قسم کا آؤٹ کم آئے، لیکن بہتر ہے اور جتنا اس کو جتنا کیا جائے گا کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، میرا خیال ہے وہ نہیں ٹھیک. ٹھیک، دلنواز چیمہ صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا اب یہ پاسبل ہے کہ کورٹ خود اناؤنس کر دے معاملے کو، یا پھر وہ
सदर को रेफ़र कर दें, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नर पे डालता है, गवर्नर इन पे डालता है और वो कानूनी मुश्काफियाँ जिसे हम कहते हैं। भट्ट साहब बिल्कुल वजाहत करता हूँ, दो बातें इसमें रखनी सामने बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो जिस तरह दानियाल भाई मेंशन कर रहे थे, आर्टिकल 235 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को डील करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 235 में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें कि अगर क्रेडिट ऑफ पाकिस्तान खतरे में आ जाए तो उस सूरत में फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सिक्वेंस वीजा वी इलेक्शन जिस तरह उन्होंने कहा वो अभी वजाहत उस पर नहीं है, लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन तो है कि इमरजेंसी की लागू है और उस पर कई ऑर्डर्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को दे सकती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज जो भट्ट साहब बड़ी जरूरी है सामने रखनी, वो आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें लिखा है कि अगर किसी भी टाइम लिमिट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में दिया हुआ है उस पे अमल ना हो सका तो उसका ये नहीं नतीजा निकलेगा कि वो अमल ही गैर कानूनी हो जाए। तो ये प्रोटेक्शन आइन में मौजूद है आर्टिकल 254 में। मैं दिलनवाज चीमा साहब, मैं यहीं से आप बात का आगाज करूंगा। हमारे साथ हैं जी ताहिर नसरुल्लाह वराइज साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, साबिक सदर भी रह चुके हैं, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के। उनसे बात करेंगे अगेन अपने पुराने टॉपिक के मुतालिक कि ताहिर नसरुल्लाह वराइज साहब बताइएगा कि आमिर सईद रॉ की जो आज पिटिशन है वो किस तरफ गई, क्या मामला है? हमारा जो वकील दोस्त है, लॉयर्स को प्रोटेक्शन जो है इतनी कम है कि किसी को भी उठा के ले जा सकता है। जी नाज़रीन, टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनसे बात नहीं हो पा रही, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। दिलनवाज चीमा साहब, आप काइंडली बात को कंटिन्यू कीजिए। इतना ही कह रहा था कि ये प्रोटेक्शन लॉ में है। ये 2013 की एक जजमेंट है, सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वो रेंडर की थी जजमेंट 2013 में, हु इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ द ही इज़ अ जज ऑन द सुप्रीम कोर्ट। उनकी जजमेंट में बाई इलेक्शन का केस था और उसमें वक्त एक्सटेंड हुआ था कुछ उनकी सर्कमस्टांसेस की वजह से, और इसी प्रोविजन पे रिलाई करते वो एक्सटेंशन जो है उन्होंने उसको अफर्म किया, होल्ड किया कि इससे ये इलेक्शन जो है वो इलीगल नहीं होता। तो दिस प्रोविजन इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक आपको बताता चलूँ कि 1989 की जजमेंट है 12 मेंबर बेंच की सुप्रीम कोर्ट की। ये जुनेजो साहब की जब गवर्नमेंट 58(2)B के तहत हुई थी, अपना डिसॉल्व हुई थी असेंबली, उसके बाद भी काफ़ी ताख़ीर थी, 90 दिन का पीरियड एक्सटेंड हुआ था और उसके बाद डेट अनाउंस हुई थी और उसको भी एक्सक्यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने। 12 मेंबर बेंच की जजमेंट है। कहने का मकसद ये है इसकी प्रेसिडेंट्स तो मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए हमने स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी सामने रखना है। 90 डेज़ बहुत अहम उसका हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर इस तरह हुकूमतें अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंशन करती रहेंगी तारीखों में और इलेक्शन अवॉइड करती रहेंगी तो ये तो रीत पड़ जाएगी और ये कोई अच्छी रीत नहीं है डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेंशन को सामने रखते हुए। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि हर सिचुएशन में अल्टीमेटली सर्कमस्टांसेस को देखना होगा कि क्या वाकई ही ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जेन्युइनली जिसके ऊपर जिस वक्त इलेक्शन नहीं किया जा सकता, या सिर्फ एक उसको एफर्ट हो रही है इलेक्शन को अवॉइड करने की पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। ये फ़र्क परखना पड़ेगा और ये मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट में भी दर्ज है कि ये देखेगी अदालत कि क्या कोई जेन्युइन बोनाफिडे रीज़न है जिसकी वजह से डिले है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस एक्सपीडियंसी की वजह से है। अगर दूसरी है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर पहली सिचुएशन है तो फिर कोर्ट एक सर्टन अमाउंट ऑफ मार्जिन दे सकती है इलेक्शन के टाइम में। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दानियल, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बोनाफाइडी जो नीड है या अदालत इसको देखेगी, तो जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या जो नहीं चाहते इलेक्शन हो, तो क्या हर केस के अंदर वो अपना बोनाफाइडी का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह कोर्ट देखेगी कि क्या आया इनकी रिक्वेस्ट या इनकी सबमिशन जो है वो वाकई नेक नीति पर मबनी है, किस तरह से कोर्ट इंक्वायर करेगी? जी, इसमें एक बड़ा हमारे यहाँ एक आयरनी कह लें, अलमिया कह लें, हर चीज़ का अब जाके वो कहते हैं इसको हाई कोर्ट ले जाएं, इसको एपेक्स कोर्ट में ले जाएं, और काम ये भाई अदालतों ने करने हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव का काम हो, चाहे वो असम्बलियों का काम हो, चाहे किसी और चीज़ का काम हो। अल्टीमेटली आ जाके जो उसकी एडजुडिकेशन होती है वो, क्योंकि ये लोग आपस में बैठ के कोई बात नहीं करते और वो काम आ जाके कोर्ट्स के पास आ जाता है। एंड कोर्ट्स के ऊपर पहले भी जो काम है हम ये कहते हैं कि क्योंकि जिस किस्म का काम कोर्ट के पास होना चाहिए और करना चाहिए वो नहीं हो रहा, और इस किस्म के कामों के ऊपर ही एम्फेसिस हो जाता है।
انفارچونیٹلی. اچھا اب یہ بات ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو اسیس کہ یہ ساری باتیں یہ کون کس کی ال ول ہے, کون اچھے فیتھ میں کیا کرنا چاہ رہا ہے کیا نہیں کرنا چاہ رہا. آج آ کے انفارچونیٹلی کیونکہ دیکھیں یہاں پہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے پی ڈی ایم ہو, چاہے اور کوئی ہو, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد یا ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں آ جا کے کورٹ کے پاس ہی آئیں گی اور کورٹ نے حالات کو دیکھنا پڑے گا اور اپنی جو امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آرڈر پاس کرنا پڑے گا. which I do feel is unfortunate in the sense کہ یہ کام کورٹوں کے نہیں تھے جو ان کو گھسیٹ کے کورٹس میں لے کے آیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. دانیال دلنواز چیمہ صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسے ابھی دانیال فرما رہے ہیں کہ جناب یہ کورٹس کے کام نہیں ہے, یہ جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کا کام ہے, پنجاب اسمبلی کا کام ہے یا پولیٹکس کا اس کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو خود سلجھائیں. وہ اپنا ہر جو ہے وہ ڈسپیوٹ اٹھا کے کورٹ میں آ جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورٹ اوور برڈن ہو جاتی ہے. جو باقی پٹیشنز ہیں ظاہر ہے ایک پنجاب اسمبلی کا جو کیس لگا ہے جس دن تو وہ ساری کانسنٹریشن اس طرف چلی جاتی ہے. تو اس معاملے میں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لاز ہونے چاہیے, کوئی رولز ہونے چاہیے؟ دیکھیں بٹ صاحب یہاں پہ کامنٹ کرنا ہی پڑے گا کہ ہماری بدقسمتی سے ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں ظاہر ہے ملٹری جو ٹیک اوورز ہوئے ہیں اور وہ ہماری ایک ہسٹری وہ ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سامنے دیکھنا پڑے گا کہ سویلین گورنمنٹس کا اس میں کیا کردار رہا اور کیا رول رہا ہے, کیا میچورٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل جو ہے یہ کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے, دونوں طرف سے کوئی ریزنیبل یا کوئی ایمیکیبل اپروچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. اس کو سیٹل کرنے کے لیے, ملک بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دوسری جو پاور اس کو پھر لوگ دیکھتے ہیں. پہلے وقتوں میں یہاں پہ کو ہو جایا کرتا تھا, انفارچونیٹ تھا, وہ کون سا کوئی حل ہے. اب لوگ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں. اب جب تک کوئی تیسری پاور اسٹیپ نہیں کرتی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن چاہیے تو یہ کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو یہ مشورہ دیں, رائے دیں کہ بھائی ملک کو دیکھو, ملک کے مفاد دیکھیں, بہت کریٹیکل سچویشن میں ہے ملک. آپس میں بیٹھ کے ایک پارلیمنٹ کا ایک فورم ہے, دوسرے پولیٹیکل فورمز ہیں, ڈیموکریٹک فورمز ہیں, ان میں بیٹھ کے ان معاملوں کو حل کریں. ضرور کورٹ نے اب یہ کتنے مقدمے ہو چکے ہیں اسی سال میں جو عدالتوں کو پولیٹیکل ڈیسیجنز دینے پڑے, اور یہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ ہے. امریکہ میں, انگلینڈ میں, ہر جگہ عدالتیں جو ہیں وہ تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں پولیٹیکل مقدمات سے, کیونکہ اس میں اچھا کوئی بھی نہیں نکل پاتا. عدالت کی ساکھ کو بھی فرق پڑتا ہے. پولیٹیکل پارٹی ایک طبقہ خوش ہو جائے گا, ایک طبقہ جو ہے ناراض ہو جائے گا, اس میں جو عدالت جو ہے اس کی بھی رسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے. بہتر یہ ہے کہ پولیٹیکل معاملات پولیٹیکل فیلڈ میں ہی سیٹل ہوں, لیکن بدقسمتی سے ہماری شاید ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی میچورٹی وہاں تک نہیں پہنچی. دعا گو ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح حل ہو جائیں تو بہتر ہے ملک کے لیے. دانیل آپ بھی بیرسٹر ہیں, آپ ظاہر آپ کا ایکسپوئر ہے ایک انٹرنیشنل, تو ابھی جو دلنواز چیمہ صاحب نے بات کی کہ جناب کورٹ جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں اور باہر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آؤٹ آف دا کنٹری وہ بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنے تک ہی رکھا جائے اور عدالت میں نہ لے کے جایا جائے. تو کیا اس پہ کوئی حقیقت ہے؟ ہمیں ابھی ایز اے نیشن میچور ہونے میں ٹائم لگے گا؟ ہم ابھی, میرا خیال ہے اگر ہم اپنے آپ کو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ میں ایسے ہو رہا ہے, فلانی جگہ ایسے ہو رہا ہے, تو جب ہم باقیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اس وقت تو ہم سے 100 سال آگے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری جب تک دیکھیں ہماری اویئرنیس یا گرومنگ یا ہماری اپ برنگنگ جب تک یہ نہیں ہوگی, دیکھیں یہاں پہ اکراس دا بورڈ لوگوں کے یہاں پہ اوور آل ہر چیز کو چینج کرنا پڑے گا. جی آپ کی یہاں پہ اویئرنیس بچوں کی سکولنگ سے لے کے ہیلتھ کیئر سے لے کے یہاں پہ انفارچونیٹلی دیکھیں ایک جو امیر آدمی ہے دن بدن وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اور باقی انفلیشن, بلکہ یہاں پہ انفلیشن نہیں, یہاں پہ اس وقت تو ہائپر انفلیشن ہے. جو عام آدمی ہے اس کے لیے تو روزمرہ کا اشیاء, گزارا, کھانا پینا, اسکولوں میں بچے بھیجنا, یہ میرا خیال ہے کل میرا خیال ہے ان قریب یہ ایسا ہوگا خواب ہو جائے گا. جب تک یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہوں گی, جب تک بیسک نیڈز نہیں لوگوں کے پاس ہوں گی, تو یہ ساری باتیں جو اپنے بھئی جس چیز کا جو حقوق کا بھئی ادراک ہونا, یہ چیزیں تو شاید بعد کی ہیں. ہم وہ لوگ بھوک اور افلاس سے ہی باہر نہیں ابھی تک آئے. تو انفارچونیٹلی ابھی ہمیں میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم ہے, لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم صحیح سٹیپس نہیں لیں گے, جب تک صحیح جب تک اقدام نہیں اٹھائیں
پائیں گے تو باتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو جی بہت شکریہ دانیال, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. دل نواز چیمہ صاحب, آپ کی آمد کا وہ شکریہ, آپ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ناظرین, بات بھی ہو, ہمیں اس چیز کو مان کر چلنا پڑے گا کہ قانون کی انفارمیشن جتنی زیادہ ہو شاید اتنی ہی کم ہے, کیونکہ ہم نہیں پتہ چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی پوائنٹ کی یا قانونی انفارمیشن کی ضرورت پڑ جائے. ناظرین, اسی اسپرٹ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کسی نئے آئینی یا قانونی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.